अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सियासत के लिए एक हंगामा खेज दिन। सबसे पहले एक नजर उन मौज़ूआत पर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के किन सवालों के जवाब दिए, कौन कौन से सवाल नजरअंदाज कर दिए गए और क्यों। वज़ीर आज़म के खिताब के जवाब में अपोजिशन का वॉकआउट। क्या अपोजिशन के पार्लियामेंट से वॉकआउट का फैसला दुरुस्त है? बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां, आलमी बरादरी खामोश, तुर्की का सख्त रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान महज बयानी रद्द-ए-अमल तक महदूद क्यों? सबसे पहले बात हो जाए कि क्या वजीर आजम ने अपोजिशन के पूछे गए सवालात के जवाब दिए या नहीं। अपोजिशन ने बुनियादी तौर पर वजीर आजम से 7 सवालात किए थे। देखते हैं कि क्या तकरीर में वजीर आजम अपोजिशन के उन सवालात के जवाब दे पाए हैं या नहीं। वजीर आजम से सबसे पहला सवाल था कि लंदन फ्लैट्स कब खरीदे गए, इन फ्लैट्स में वजीर आजम और उनके अहले खाना के कितने शेयर्स हैं, कहां से सरमाया आया और कितना इनकम टैक्स अदा किया। अपोजिशन का एक और सवाल यह भी था कि लंदन फ्लैट्स की मलकियत के हवाले से जो मुतजाद बयानात हैं वो क्यों हैं और वजीर आजम उस पर क्या कहते हैं। देखिए कि वजीर आजम ने लंदन फ्लैट्स के हवाले से क्या बात की। मैं अब आता हूं लंदन फ्लैट्स के बारे में। फैलाई जाने वाली मन गढ़ंत कहानियों और बेसरोपा अफसानों की तरफ हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। 33.37 मिलियन दिरहम जनाब स्पीकर, उस यानी $9 मिलियन में फरोख्त हुई। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अपोजिशन ने वजीर आजम से यह भी पूछा था कि 1985 से 2016 के दरमियान गैर मुल्की जायदादों, इस अरसे में दिया गया इनकम टैक्स और जराए आमदन क्या है वजीर आजम और उनके अहले खाना के। देखिए कि इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा। 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। मैं गुज़श्ता 23 बरस के दौरान 8 बरस जबरी जलावतनी में था। बाकी के 15 बरस में मैं जाती तौर पर, जनाब स्पीकर, जाती तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स अदा कर चुका हूं। ये तफसील भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये स्पीकर साहब को ये भी दे दें, ये FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है। अपोजिशन ने यह भी सवाल किया था कि वजीर आजम के अहले खाना, खासतौर पर उनके बच्चे, पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रियल शेयर्स के मालिक हैं या नहीं, और जिनमें इत्तफाक शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल शामिल हैं, जिसकी बिना पर उन्हें अपनी बैरून मुल्क से होने वाली आमदन और बैंक अकाउंट्स भी जाहिर करना है। फिर अपोजिशन ने यह भी सवाल किया कि वजीर आजम और उनके अहले खाना की मलकियत, ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात और खास तौर पर बाहर होने वाली सरमायाकारी की तफसीलात भी बताए जाएं। यह भी बताया जाए कि ऑफशोर कंपनियों के लिए पैसे कहां से आए और किस तरह से बैरून मुल्क भेजे गए। तकरीर में हम इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान का जवाब ढूंढते रहे, बार बार ढूंढा मगर जवाब नहीं मिला। बुनियादी तौर पर अगर तकरीर को उठाकर देखा जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान नाकाम रहे हैं अपने बच्चों की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात, मालियत और सरमायाकारी की तफसीलात बताने से। वजीर आजम यह भी नहीं बता पाए कि अगर उनके बच्चों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं तो उसके लिए पैसा कहां से आया। वजीर आजम ने यह भी नहीं बताया कि उनके अहले खाना के पाकिस्तान के अंदर कारोबार क्या है और क्या उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपने बैरून मुल्क कारोबार के हवाले से जो तफसीलात जमा करानी थी
وہ کرائی ہیں یا نہیں؟ وزیر اعظم اپوزیشن کے اس سوال کا جواب دینے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ جو فلیٹ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی ملکیت 90 کی دہائی میں کیسے ان کے پاس آئی، جبکہ وزیر اعظم کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ فلیٹ جلاوطنی کے بعد خریدے گئے۔ اور ایک اور اہم بات کہ کچھ نئے سوالات بھی کھڑے ہو گئے، خاص طور پر گلف سٹیل مل جس کی وہ بات کرتے رہے کہ نیشنلائزیشن کے بعد کس طرح سے فوراً وزیر اعظم اور ان کے وزیر اعظم کے جو اہل خانہ تھے، ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے یہ سٹیل مل بنائی۔ پھر عمران خان سے جو ہے وہ انہوں نے سوالات پوچھے، مگر کیا عمران خان کے سوالات کے جواب دینے سے ان سے جو پوچھے گئے سوالات ہیں کیا ان کا جواب مل پائے گا یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ صاحب موجود ہیں کہ وہ سوال جن کا جواب وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں نہیں دیا۔ مشاہد اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سر آغاز کرنا چاہوں گا وزیر اعظم سے جو سوالات پوچھے گئے، انہوں نے اپنے حوالے سے تو بات کی، اپنے ٹیکس گوشوارے بھی دکھا دیے، مگر ان کے جو بچوں کی آف شور کمپنیاں ہیں اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، اس چیز کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ دیکھیں نا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک سے ایک پیسہ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اصل تو سوال یہی ہے نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دبئی اور جدہ میں جو انہوں نے بیچی ہیں اپنی فیکٹریاں، اس کا پیسہ گیا۔ اچھا، اس کا انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں نا، اب پارلیمنٹ جو ہے کوئی جوڈیشل فورم نہیں ہے، انہوں نے بنیادی بات کر کے کچھ ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا، اگر آپ نے سنا ہو، کہ یہ اگر کہیں گے تو اس کے شواہد بھی ہم پیش کر دیں گے، ایویڈنس بھی پیش کر دیں گے، یعنی کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کی جو فردر جو ایویڈنس ہے اس کا وہ بھی پیش کر دیں گے۔ اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ اچھا مشاہد اللہ صاحب، بچوں کے حوالے سے ایک اور بھی سوال تھا اپوزیشن کا کہ ان کے جو انکم ٹیکس گوشوارے ہیں اور اتفاق شوگر مل اور چودھری شوگر مل کے حوالے سے، کہ اگر ان کے وہاں پر جو انڈسٹریل شیئرز ہیں تو یہاں پر جو انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کی اس میں آف شور کمپنیوں یا بیرون ملک جائیدادوں کا ذکر کیوں نہیں؟ اس پر وزیر اعظم نے کوئی بات نہیں کی کہ ان کے بچوں کے شیئرز ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے، وہ بات انہوں نے ساری کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہر قسم کے شواہد پیش کرنے کو تیار ہوں، کچھ پیش کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بچے تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھی کسی بھی جوڈیشل فورم میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں۔ اب مجھے بتائیں اب اور کون سا سوال کرنا ہے؟ اچھا، پھر سوال جو کر رہے ہیں ان کے ذرا حالات دیکھیں کہ ساری آف شور کمپنیاں ان کی، ہماری حکومت کی تو نہ کسی وزیر کی، نہ نواز شریف کی، کسی کی بھی نہیں ہے نا، ان کے 2 بچوں کی ہے۔ 2 بچوں کی بنیاد پہ 562 لوگ ہیں، 560 کو بھولے ہوئے ہیں۔ بھئی ساری آف شور کمپنی، کوئی پیپل پارٹی والے کی ہے، کوئی قاف لیگ والے کی ہے، کوئی ایم کیو ایم والے کی ہے، اور پی ٹی آئی والے کی تو عمران خان سمیت سبھی کی ہیں، ان کے رشتہ داروں کی بھی ہے، ان کی بہنوں کو بھی ہے، سبھی کی ہیں نا بھائی۔ ان سے کوئی پوچھنے کو تیار ہے کہ یہ کہاں سے آئی تھی بھائی؟ نواز شریف تو ایک رئیس آدمی تھا پاکستان بننے سے پہلے بھی، یہ تو بیچارے کل تک یہ کہتے رہے کہ جی 1988 میں ہمارے پاس فیس دینے کو پیسے نہیں تھے۔ یہ تو عمران خان آن ریکارڈ ہے نا، اور ساری زندگی مانگتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے۔ تو ایک مانگنے والا دینے والے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے؟ ٹھیک، مانگنے والا کبھی دینے والے سے پوچھ سکتا ہے؟ نواز شریف سے بھی مانگتے رہے ہیں یہ، اور وہ دیتا بھی رہا ہے، اور اب پھر کبھی چلے جائیں گے، یہ اتنے بے شرم بھی ہیں اس سے مانگنے کے لیے، اور وہ پھر دے دے گا۔ ٹھیک۔ اچھا مشاہد اللہ صاحب، ایک چیز، اب کیونکہ آپ نے عمران خان کا ذکر کیا ہے، خاص صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کی جو آمدنی تھی 1981 سے 1993 کے درمیان، وہ ماہانہ آمدنی 22,600 روپے تھی، مگر ابھی وزیر اعظم کے اثاثے بہت بڑھ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا یہ ایکسپلین کر دیں، کیونکہ وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کاروبار سے سیاست میں آئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان صاحب سے بڑا کوئی جھوٹا تو پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ میں اس سے یہ کم سے کم لفظ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ ان کا جھوٹ نہیں پکڑا گیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ پکڑا گیا۔ اگر یہ جو ڈاکومنٹ ان کے پاس تھے، نواز شریف نے تو ڈاکومنٹ اسپیکر کو جمع کرائے نا، تو یہ انہوں نے کیوں نہیں جمع کرائے؟ یہ وہاں پہ کیوں نہیں بات کی؟ دیکھیں، یا تو انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے، اور اگر دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دلیل ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ تو کل مانچسٹر میں بھی کہہ رہے تھے جی کل بہت بڑا دن ہے، کل میرا پارلیمنٹ میں ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ بڑے جناب کان پہ انگلی رکھ کے بو علی سینا کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور نوٹنگ بھی کر رہے تھے، تو بات کیوں نہیں کی، بھاگ کیوں گئے وہ؟ یہ ساری باتیں جو میڈیا میں کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں کرتے پھر رہے ہیں، یہ کل آج موقع تھا نا۔ نواز شریف نے تو پارلیمنٹ میں ان کے کہنے کے مطابق پارلیمنٹ میں آ کے بات کی نا، تو آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ کیوں بھاگ گئے؟ مطلب آپ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اور یہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں تو پارلیمنٹ تو ایک لیگل ادارہ ہے نا، کانسٹیٹیوشنل، وہاں پہ کیوں نہیں پیش کیے؟ باقی باہر جا کے میڈیا کے سامنے، مطلب کہ میڈیا پرسپشن ہی کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے کاغذ اب پیش کریں کہ آپ نے کیسے پیسہ کمایا، کہاں سے آیا آپ کے پاس، اس کا ڈاکومنٹ لا کے دیں۔ نواز شریف نے تو دے دیے اور مزید بھی دینے کو تیار ہے، آپ بھی کوئی ڈاکومنٹ دینے کو تیار ہیں یا نہیں؟ آپ نے جمائمہ کے ساتھ بے نامی کیوں کی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جمائمہ نے لا کے دیے تھے مجھے پیسے، وہ لائی کیسے تھی اور لے کے کیسے گئی یہاں سے پیسے، وہ بتانا پڑے گا۔ ووسٹر شائر اور سسیکس جو ہے اس سے کتنے پیسے اس زمانے میں ملتے تھے مجھے معلوم ہے، میں نے بھی تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہوئی ہے لنڈن میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنی ٹریل بتائیں، اب یہ پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں سر یہ جو باطل ہوتا ہے نا، یہ کبھی حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ سر نواز شریف نے اگر کوئی ان کا ہینکی پھینکی ہوتی نا تو وہ جان بچاتے، انہوں نے کہا نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں ان کی اوقات پتہ ہے ساری۔ تو اب یہ بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں، پارلیمنٹ سے بھاگیں گے مگر سر اور کہیں نہ کہیں تو پکڑے جائیں گے نا، اب تو جواب دینا مگر پڑے گا۔ مشاہد اللہ صاحب ایک منٹ، مجھے ان سوالوں کے جواب وزیر اعظم سے جو پوچھے جا رہے ہیں وہ تو انہوں نے دینے نا۔ اب ایک اور اسی طرح سے تضاد سامنے آئے، وہ ہے لندن فلیٹس کے حوالے سے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ جو فلیٹس سے وہ 90 کی دہائی میں، عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے تفصیل گنوائی ہے کہ کس کس سال میں جو ہے وہ فلیٹ خریدے گئے، مگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جلاوطنی کے بعد خریدے گئے۔ تو یہ سر مجھے بتا دیں گے یہ تضاد کیا ہے، کوئی اس کی وضاحت کر دیں؟ نہیں، یہ کوئی تضاد ہے ہی نہیں نا میرے بھائی۔ دیکھو یہی تو دیکھو بات ہے، اعتزاز احسن جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتزاز احسن نے یہ سوالات کبھی اپنے آپ سے بھی کیے ہیں کہ آج تک انہوں نے کتنا ٹیکس دیا؟ انہوں نے پرویز مشرف سے ایل پی جی کے لائسنس کس خدمت کے بدلے میں لیے؟ ٹھیک ہے، اب تو ان کی بتانے کی باری ہے، پرائم منسٹر نے تو بتا دیا ہے، اب یہ جگلری نہیں چلے گی۔ انہوں نے حمیش خان سے کتنے پیسے لیے اعتزاز احسن نے؟ انہوں نے منصور الحق سے کتنے پیسے لیے؟ کروڑوں میں لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی پرچیاں کتنی کاٹ کے کتنا ٹیکس دیا ہے۔ ان کی اپنی کتنی جائیدادیں ہیں ملک میں اور ملک سے باہر۔ اب یہ جو نواز شریف جب یہ کہتا ہے نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، تو اس کا یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اپنا تو اس نے سارا بتا دیا، پری پارٹیشن سے لے کے آج تک کا، اور اس کے لیے مزید بھی شواہد دینے کو تیار ہے، لیکن یہ بھی کچھ بتائیں گے یا نہیں؟ اور اعتزاز احسن باقی اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ جن کا سرے محل بھی ہے، جن کے پیرس میں محل بھی ہیں، جن کے سوئٹزرلینڈ میں بھی $60 ملین ہیں، جن کے پاس 14-15 شوگر ملے بھی ہیں، اعتزاز احسن ان سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی تو سیاستی میں ہی ہے نا بھائی۔ ٹھیک، مگر سر یہ جو اب کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے تو کہا کمیٹی بنائی جائے، مگر اپوزیشن جو ہے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کمیٹی پھر کس طرح سے بنے گی اگر ابھی تک کا اشارہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کوئی جواب آپ لوگوں کو نہیں دیا؟ وہ ابھی دیکھیں نا، وہ تو اسپیکر بنائیں گے نا۔ دیکھیں یہ بھاگتا کون ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اٹھ کے اور مجھے بتائیں کہ یہ جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے یہ کس کی ڈیمانڈ میں ہوا ہے؟ اپوزیشن کی ڈیمانڈ میں ہوا ہے نا۔ اپوزیشن نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آج ان سے پوچھا جائے، اعتزاز احسن سے، خورشید شاہ سے اور عمران خان سے، اور وہ جو ایک ہے اور مسخرہ کہ جو ہر روز جو ہے حکومت گرا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ٹی وی کے ٹاک شو میں، ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہارے کہنے پہ نواز شریف آیا تھا، تم پیٹھ دکھا کے کیوں بھاگ گئے؟ تم نظروں سے تم اس کی نظر آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکے، تم نے کوئی دلیل کیوں نہیں دی؟ تم نے جو کاغذ باز جھوٹے لہراتے پھرتے ہو، تم نے وہاں پہ کیوں نہیں بات کی؟ اور پھر عمران خان نے یہ کہا تھا
کہ میں اپنا بتاؤں گا. اس نے اپنا کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کیوں نہیں بتایا کہ اپنی جو اس کی آف شور کمپنی ہے وہ کون سے کاغذ میں کب اس نے ڈکلیئر کی ہے؟ یہ سارے سوالات تھے نا، تو بھاگ گئے نا میرے بھائی. اور بھاگنے والا آدمی جھوٹا ہوتا ہے، بھاگنے والا آدمی باطل ہوتا ہے، اور حق کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتا ہے، نہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا. آج بھاگ گئے، ساری دنیا نے دیکھا. رائٹ، مشاہد اللہ صاحب بہت شکریہ. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات ہوگی کہ کیا اپوزیشن کا واک آؤٹ کا فیصلہ درست تھا یا نہیں. ماروی میمن اور شہریار آفریدی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیراعظم کی آج پارلیمنٹ میں تقریر کے فوری بعد جب اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو بات کرنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے بہت ہی مختصر بات کی اور کہا کہ وزیراعظم نے ہمارے 7 سوالات کو 70 تک بڑھا دیا ہے. اس کے بعد متحدہ اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. واک آؤٹ کے بعد پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم سے پارلیمنٹ میں جو سوالات کے جوابات مانگے گئے تھے سیدھی سادی وضاحت درکار تھی، مگر وزیراعظم نے نہیں دی. وزیراعظم اپوزیشن کو مطمئن نہیں کر پائے، اسی لیے واک آؤٹ کیا. اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ واک آؤٹ کر کے اپوزیشن نے راہ فرار اختیار کی. وزیراعظم سے خود پارلیمنٹ میں آنے کا کہا اور پھر خود ہی اپوزیشن پارلیمانی روایات کا پاس نہیں رکھ سکی. اب اس ساری بحث کے بیچ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا اپوزیشن کا واک آؤٹ کا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں. اس پر بات کرنے کے لیے 2 بڑے اہم لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. ماروی میمن صاحبہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، آج بڑی دیر بعد ہمارے پروگرام میں ہیں. ماروی بہت شکریہ آپ کا. شہریار آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ممبر قومی اسمبلی. شہریار صاحب آپ کا بہت شکریہ. حکومت کی اجازت ہو تو پہلے ذرا اپوزیشن سے شروع کر لیں. شہریار صاحب کیوں واک آؤٹ کیا آج اپوزیشن نے، جبکہ خود ہی کہا تھا پارلیمنٹ میں آنے کا وزیراعظم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، ایک چیز کی خوشی ہونی چاہیے پوری قوم کو کہ آج پوری قوم کو جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا کہ نو باڈی ول بی ابو لا، اور جو بھی اقتدار میں ہو، جو بھی ایسی کی پوسٹ پہ ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر سب سے بڑا مدعا ایک ایسی قوم کو جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا جو پیسہ ہے اس کی جسٹیفیکیشن. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے آڈینس کو اور پورے ملک کو ایک پازیٹیو میسج جا رہا ہے. اب بات آتی ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بارہا ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں 7 سوالوں کے جواب دیں. پرائم منسٹر صاحب آئے. تمام اپوزیشن کنسنسس سے چلتی ہے. اپوزیشن نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب 7 سوالوں کے جوابات میں ہمیں کنونس کر گئے تو خورشید شاہ صاحب بھی سپیچ کریں گے اور پھر خان صاحب بھی کریں گے. اور خان صاحب نے یہ کہا تھا آج صبح کہ میں جو ٹی او آرز بنے ہیں جو پرائم منسٹر کے لیے اپوزیشن نے دیے تھے، ان ٹی او آرز کے مطابق اپنی آف شور کمپنی جس کے حوالے جو فلائٹ کے حوالے سے جو انہوں نے خریدی تھی، اس کے حوالے سے میں اپنے تمام سوالات کا جواب دوں گا. اب رحمان ہوا کیا کہ جو سوالات ہم نے پرائم منسٹر سے کیے تھے، آج پھر ایک پرانی سٹوری اپنے خاندان کے بارے میں شروع ہوئی. وی ریسپیکٹ ہم، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملے. اور ایک میسج کنوے کر دیا گیا خورشید شاہ صاحب نے کہ پرائم منسٹر صاحب 7 کی جگہ بہت زیادہ، فار ایگزامپل 2005 میں انہوں نے کہا کہ یو ای اور جدہ کی ملے بیچنے کے بعد یہ مے فیئر فلیٹس خریدیں، ویئر ایز 93، 95، 96 سب کچھ ڈاکومنٹس کے لیول میں ہمارے پاس موجود ہے. میں زیادہ، اور اپنی بیٹی جو ان پہ ڈیپینڈنٹ تھی 2,40,00,000 ان کا اپنے ذات سے دینا، ان تمام سوالات کو سائڈ پہ رکھ کے میسج کیا تھا؟ یونائٹڈ اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن کا ایک میسج تھا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آپ کے سوالات کے جوابات سے ہم مطمئن نہیں اور ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. واک آؤٹ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ہم نے ایک میسج دینا تھا کہ اپوزیشن از یونائٹڈ. اور اس کی بہترین اگزامپل کہاں پہ آپ کو ملتی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ 3-4 لوگوں نے اپوزیشن کو یرغمال کیا ہوا ہے اور وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. یعنی اپوزیشن از یونائٹڈ آن ون ایجنڈا، اینڈ دیٹ ون پوائنٹ ایجنڈا از کہ پرائم منسٹر صاحب از آنسریبل ٹو آل دوز 7%. آپ نے ایک میسج بھجوانا تھا. ماروی آپ کو میسج مل گیا؟
مجھے تو میسج، ہم سب کو میسج یہ ملا کہ ہمارے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی ڈیٹیلڈ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کہاں سے شروع ہوئے، کس طرح سے پیسے بنے، کب فلیٹس لیے، فلاں، ان کے ساتھ جواب جو ہمارے 4 جو اسپوکس پرسن پہلے سے دے چکے تھے لیکن انہوں نے بھی واپس دیے. انہوں نے پھر ایک جو ہے تشکیل بھی کی کہ بھئی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ FIA سے خوش نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، تو ریٹائرڈ ججز سے خوش نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، تو پھر اب چیف جسٹس سے بھی آپ خوش نہیں ہے تو آپ کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی. ہر چیز مطلب ان کو دنیا جہاں کی مون سٹارز کچھ بھی دے دو یہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں گے. میرے لیے تو آج کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ بھی دے دو یہ مطمئن نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس لیے انہوں نے واک آؤٹ کیا. میں بہت کلیئر ہوں، اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو یہ آ کے جواب کرتے، مطلب بحث کرتے نا. بحث ہی نہیں کی، بھاگ گئے. اس کو کہتے ہیں کاپ آؤٹ، کاپ آؤٹ، کاپ آؤٹ، کاپ آؤٹ، کاپ آؤٹ. سمپل سچویشن. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اٹس اے ڈس اپوائنٹمنٹ بیکاز یس ڈیفینیٹلی ان کو یہ ہمیں پارلیمنٹ میں لے کے آئے. پرائم منسٹر پارلیمنٹ ان کی وجہ سے آئے. پارلیمنٹ کے علاوہ نو آئی ایم سوری بٹ انہوں نے کہا نا آ کے پرائم منسٹر جو ہے پارلیمنٹ میں جواب دیں تو آ گئے. لیکن پھر یہ کیوں بھاگ گئے؟ اب ان کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ کل ہم جواب دیں گے. اللہ سائیں ہم ویٹ کرتے ہیں کل کا. اب پتہ نہیں کل کیا جواب دیں گے. جو آف شور کمپنیز IK کی ہیں، ان کی عمران خان صاحب کی ہیں، وہ ہم سننا چاہیں گے بھائی، کیونکہ پرائم منسٹر کا پاناما لیکس میں نام نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اخلاقی طور پہ یہ ساری ہسٹری دی اور نمبرز دیے اور ٹیکس اپنے ریٹرنز دیے کہ بھئی کون سے سال میں پرسنل کون سے ٹیکسز تھے، کمپنیز کے کون سے ٹیکسز تھے، کون سے سال میں کیا دیا. اگر آپ کو ان ساری چیزوں سے تکلیف ہے، آپ نہیں اگری کرتے، جو جواب ملے ہیں آپ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لے آئیں. ایک چیز ذرا پوچھنے دیں بھائی دیکھیں وی ہیو ٹو ورک آن دی ٹرمز آف ریفرنس. TORs پہ آپ مان جائیں. اب انہوں نے یہ بھی آپ کو ایک وہ دیا ہے مطلب کیا کیا نہیں کیا آپ کے لیے ٹرمز آف ریفرنس. آپ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں، ہم گورنمنٹ اپوزیشن مل کے آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں کر لیں. آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ایک منٹ اگر مجھے دینا، میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے آج خان صاحب تیاری بھی کر کے آئے تھے، تیاری بھی کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ساتھ ڈاکومنٹ بھی لے کر آئے تھے، مگر کیوں خان صاحب کو تو بات کرنی چاہیے تھی. چلیں خورشید شاہ صاحب ایک لائن کہہ دیتے. اچھا واٹ اے ڈس اپوائنٹمنٹ. رحمان اصل میں ماروی جو کہہ رہی ہیں اپنی پوائنٹ آف ویو سے، سوچ کے مطابق اپنی ٹریجری بینچز، اپنی ٹیم کو اور اپنے پرائم منسٹر کو وہ ضرور سپورٹ اور پروموٹ کریں گی، پروٹیکٹ بھی کریں گی، ڈیفینڈ بھی کریں گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں رحمان کہ جب بات آتی ہے یونائٹڈ جوائنٹ اپوزیشن کی تو وہاں پہ فیصلے مشاورت اور کنسنسس سے ہوتے ہیں. ہوا یہ تھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ اگر پرائم منسٹر نے 7 سوالات کے جوابات صحیح دیے، خورشید شاہ صاحب اور خان صاحب اس کے بعد بات کریں گے. ہم نے سیل ڈیڈز بھی دکھائیں گے اپوزیشن کو. وین اٹ کمز ٹو خان صاحب ہم نے پراپر اپنا ہوم ورک کیا تھا اور کل اور ان آپ کو تمام چیزیں ایوان کے اندر ہم بتائیں گے کہ ان 7 سوالوں کے جوابات ٹی اور اس کے مطابق کیسے دینے چاہیے. بہتر نہیں ہوتا وزیر اعظم بیٹھے ہوتے اور پھر جو ہے وہ یہ بات ہوتی. رحمان دیکھیں میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرا رہا ہوں، اپوزیشن سے ڈیفرنٹ وائبز آئیں. آدھی اپوزیشن بیٹھی رہتی، آدھی جاتی، پھر یہی میڈیا کہتی کہ یہ اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک میسج کنوے کیا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اب تو جوڈیشل کمیشن یا فورنزک انٹرنیشنل آڈٹ ریپیوٹیبل فرم کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا کہا انہوں نے کہ 2005 میں امارات کی اور جدہ کی ملیں بکی. یاد رکھیے 1981 سے 1993 تک ان کی سالانہ آمدن 22,600 رہی اور انہوں نے اوسطاً ٹیکس دیا 80,000. اب مجھے بتائیں 93 میں 95 میں 96 میں یہ مے فیئرز اپارٹمنٹ خریدے، پھر ان کی وائف کہتی ہیں کہ 2006 میں، پھر ان کے بیٹے اپنے کنفیشنز کرتے ہیں. یہ تو خود اور ایک ایسی بند گلی میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو دھکیل دیا. یہ وہی اپوزیشن ہے جو دھرنے میں ان کے ساتھ تھی. آج اپوزیشن نے ایک میسج دینا تھا یونانیمس کہ بھئی وی آر یونائٹڈ. آپ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے اور بھی سوالات کھڑے ہو گئے. میں ماروی اس کا جواب چاہوں گا، مجھے ایک بریک لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि क्या वजीर आजम की तकरीर ने नए सवालात को जन्म दे दिया और क्या अपोजिशन का जो वॉकआउट का फैसला था वो दुरुस्त था या नहीं। मालवी मोमिन साहब, किसी के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं होता ना तो वो सब इन्फॉर्मेशन देते। देखिए बिल्कुल देते हैं, मगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आ गई ना, अच्छी बात है, उनको खुश होना चाहिए। जब वजीर आजम ये कहते हैं, मेरा एक सवाल सुन ले, जब वजीर आजम ये कहते हैं कि सब कुछ नेशनलाइज हो गया और उनसे सब कुछ ले लिया गया, फिर वो जाकर गल्फ स्टील मिल लगाते हैं, तो उसके लिए पैसा कहां से? अब ये देखिए बताया उन्होंने आज स्पीच में, आप उसको रिपीट कर दें। 25 मिनट्स की नहीं, ये तो मैंने तो कई दफा, मैंने 3-4 दफा तकरीर देखी है बाद में। और बाकी उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा अगर और मजीद तफसीलात चाहिए तो मस्त कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी को देने को तैयार। एब्सोल्युटली, मतलब और क्या चाहिए? उसको सिंधी में कहते हैं रक्त चाहिए, और क्या चाहिए? यू वांट माय ब्लड और व्हाट? मतलब बात ये कि ये प्राइम मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं। इशू इनके लिए प्राइम मिनिस्टर, इशू इनके लिए करप्शन नहीं है। अगर इशू इनके लिए करप्शन होता तो वो जो एक्चुअल TORs हैं जो हमने एक्चुअली डिजाइन किए थे वो काफी एक्सपेंसिव थे, उसमें वो आ जाते। लेकिन मेरे ख्याल में आई हैव वन इशू विद व्हाट शहरयार हैज सेड। हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे और तहजीब के दायरे में एक दूसरे के साथ बहस नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि इनकी यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि दार साहब ने अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बता दिया कि जब उनसे पूछा गया तो पीपल्स पार्टी और काफ लीग एक साइड पे थे, उन्होंने कहा कि जी हमें पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए, ये लोग दूसरी साइड पे थी। अब ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं। पहले इनको चाहिए क्या? इनको CJP नहीं चाहिए, इनको रिटायर्ड जज नहीं चाहिए, इनको FIA नहीं, इनको मैकेनिज्म क्या चाहिए? कौन आके डिसाइड करेगा? ओबामा आके डिसाइड करेगा फिर ये खुश होंगे? मतलब कोई यहूदी आके डिसाइड करे फिर ये खुश होंगे? मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। सर क्यों नहीं बता देते? आई जस्ट डोंट गेट मैकेनिज्म डिसाइड करें, मैकेनिज्म। और हम हर चीज रखने को तैयार है। मैंने नोट्स लिए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के, अगर आपको अग्री नहीं करते तो आप उस कमेटी में जाके उसको पेश कर दें। इशू क्या है? हम तो कह रहे हैं हमारी तो खुली किताब है ना, हम तो खुली किताब जैसे पेश हो रहे हैं, खत्म हो गई। रहमान, मुझे हमदर्दी भी है और एहसास भी है। जब चीफ जस्टिस ने इनके TORs को कहा कि ये बहुत वेग हैं और इनको मैसेज कन्वे किया कि फोकस्ड TORs बनाएं, और फिर एक और चीज कि आपसे एक क्वेश्चन है कि इन्होंने 1973 में जो अमीरात में मिल बनाई 73 जो 2 या 73 क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद साहब ने पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबार किया था? वो कहते $1 पाकिस्तान से नहीं गया। यानी 73 में वो $9 मिलियन जो इन्वेस्ट हुए थे, क्या वो कहां से आए थे? आज तो इन्होंने और क्वेश्चन, फिर जद्दा में जो इन्होंने कहा कि अमीरात की मिल और जद्दा की मिल बिकी है, फिर हमने मेफेयर, फिर लंदन फ्लैट्स खरीदिए। अब सवालात ये हैं कि आप कहते हैं कि मुल्क से पैसा भी बाहर नहीं गया, बाहर आपने कारोबार भी नहीं किया, और आपने अमीरात में 9 मिलियन की तब, और उन्हें बाकायदा फिगर्स भी बताए कि गोल्ड की क्या वैल्यू थी, डॉलर की क्या वैल्यू थी। भाई ये इतना सारा पैसा कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये तो पनामा लीक्स के बाद गल लीक्स भी आ गई हैं। एक और चीज, हम ये क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बताते कि ये वो मेफेयर्स के हवाले से ये सेल डीड है, और ये हमने इस बैंक, ये मनी ट्रेल है, ये पैसा हमने इस तरह जस्टिफाई किया। जो 6 अरब कुछ पैसा है वो पूरा बताते हैं, और अपने खानदान की तो उन्होंने डिटेल्स दे दी। मैं जवाब दे। कितना बड़ा हाउस है, कितने लोग बैठे हुए? काफी लोग बैठे थे। ठीक, अब ये एक कमेटी है जो उसकी उस पेपर्स को हैंडल करेगी। पेपर्स काफी तो आज हैंड ओवर किए गए, तस्वीरें हैंड ओवर की गई, FBR की जो है डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 300 जितने भी हम लोग सारे हैं, एक बंदा नॉट जस्ट द TORs, ये तो किसी चीज पे मुत्तफिक नहीं है ना। माय पॉइंट इज कि ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठ के इनके 1000 सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते ना, मगर इनके जवाब तो खत्म ही नहीं होते, शुरू होते हैं मार्स से, खत्म होते हैं वीनस से। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके इश्यूज हैं आप ले आए उस कमेटी में और फिर बात कर लें। और द अदर थिंग इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीइंग मिस्ड, कि ये जितनी भी कोशिश कर लें ये नहीं भाग सकते, क्योंकि इमरान खान को कल या परसों या जब भी वो चाहे, आज तो वो भाग गए, बताना पड़ेगा अपने ऑफशोर, और वो कह रहे हैं वो बता देंगे, तो फिर हम सुनेंगे। कल हम सवाल पूछेंगे,
آج تو ہم نے جواب دے دیے نا, کل ہم ان سے سوال پوچھیں گے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ سب مس کر چکے ہیں, جو دار صاحب نے آج اینڈ میں بات کی, اور جو سب سے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. نہیں, اس کے علاوہ اس سب سے بڑی بات کہ ہم ملک میں گورنمنٹ چلانے کے لیے آئے ہیں, ہمیں کام کرنے دیں. آپ ہمیں ہر 2 منٹ ڈائیورٹ کرتے ہیں, ہم ڈائیورٹ نہیں ہوں گے. آپ جائیں کمیٹی میں جا کے اپنے تحفظات کریں, اور باقی سارے منسٹرز اپنے کام کر رہے ہیں. 15 سیکنڈ ہیں, کمیٹی میں جائیں گے. دیکھیں کنسنسس سے ہم فیوچر کے لیے عمل بتائیں گے. کیا پرائم منسٹر ہاؤس ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس ان سوالوں کے جوابات ان کو نہیں دینے چاہیے تھے؟ ایک مقروض قوم IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ سے قرضے لے کے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب اپنے جو انہوں نے ٹیکس ڈکلیریشن کو چھوڑیں, جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیریشن جو جمع کی ہیں, پہلے پیج پہ اپنے بیٹوں سے 21 کروڑ روپے 2010 میں بھی پیسے لیے. ان سوالوں کے جوابات اور اپنی بیٹی کے حوالے سے, ان کے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے ان کی بیٹی کے حوالے سے 2 کروڑ 40 لاکھ ان کے نام نکل آئے ہیں. Prime Minister Saab has to come and answer the questions. Otherwise, he will have to face the music. Imran also has to face the music. بہت شکریہ ماروی میمن صاحبہ, بہت شکریہ. بہرحال میرا خیال ہے سبھی کو بہت سارے سوالات کے جوابات دینے, اور تقریر کا تو حالانکہ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاید جو یہ سوالات پوچھے جا رہے تھے یہ بحث تھم جاتی, کوئی جھاگ بیٹھ جاتی, مگر اب لگتا ہے کہ ابھی اور یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا لمبی دیر چلنا ہے. بہرحال ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارا پروگرام جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاناما لیکس کے ہنگامے میں کچھ اہم معاملات جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. ایک ایسا ہی معاملہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات, اور وہاں پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو جو ملنے والی سزائیں ہیں وہ ہے. اس معاملے پر اب عالمی رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ بنگلہ دیش میں 4 اہم رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے. ان میں امیر جماعت اسلامی مولانا مطیع الرحمان نظامی شامل ہیں. اس کے علاوہ علی احسن مجاہد, عبد القادر ملا اور قمر الزمان صاحب بھی ہیں, جبکہ ایک اہم رہنما پروفیسر غلام اعظم کا دوران قید ہی انتقال ہو گیا تھا. اب یہ بنگلہ دیش کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو کہ بنگلہ دیش, بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 اپریل 1974 کو نئی دلی میں ہوا تھا. اس معاہدے میں پاکستانی وزیر مملکت برائے خارجہ عزیز احمد, بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال حسین نے دستخط کیے تھے. اس معاہدے کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ بنگلہ دیش 195 پاکستانی فوجیوں پر مقدمہ نہیں چلائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو جنگی جرائم کے لیے ٹریبیونل اس وقت بنایا گیا تھا 1973 میں, اس کو بھی توڑ دیا جائے گا. یہ بھی طے پایا تھا کہ ماضی کی غلطیوں کو بھلا دیا جائے گا اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. مگر بنگلہ دیش کی حکومت نے 2010 میں اس ٹریبیونل کو پھر سے قائم کرنے کا اعلان کیا, اور اسی ٹریبیونل کے تحت یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. اب اس پر رد عمل ترکی کی طرف سے سب سے زیادہ شدید آیا ہے. ترکی کی حکومت نے بنگلہ دیش سے اپنے سفیر کو کنسلٹیشنز کے لیے واپس بلا لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ طیب اردگان نے جو ہے وہ اس معاملے پر باقاعدہ خطاب بھی کیا اور سخت اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے ان حکومتوں کا, خاص طور پر یورپی حکومتوں کا, جو کہ سزائے موت پر اعتراض تو بہت کرتے ہیں مگر اس معاملے پر وہ خاموش ہیں. اس معاملے پر پاکستان نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اب اٹھانے کا اعلان کیا. مگر بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ اس نے پاکستان پر خاصی تنقید کی اور پاکستانی حکومت کے تحفظات کو لے کر یہ کہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان 1974 میں ہونے والے سہ افریقی معاہدے کی غلط تشریح کر رہا ہے. اس معاملے پر پاکستان کیا کر سکتا ہے, پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, اور یہ لوگ جنہیں پاکستان سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب ڈی جی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مندوب بھی رہ چکے ہیں. مسعود خان صاحب بہت شکریہ. میں آغاز کرنا چاہوں گا, یہ جو عالمی رد عمل ابھی آیا ہے, اس رد عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں, ان کے ملکی قانون کے مطابق اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں, وہ بین الاقوامی معیار پہ بھی پورے نہیں اترتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ قانوناً ان کے فیصلے مؤثر ہیں. اصل میں جو انہوں نے خود سے کورٹ تشکیل دیے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ناقص فیصلے کیے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. میں کہوں گا کہ ایک طریقے سے ان کو جو وہ ایکسیکیوشنز کہہ رہے ہیں وہ ایکسیکیوشنز نہیں ہیں بلکہ ایک قسم کا انہوں نے قتل کیا ہے. اور جو آپ نے یہ پوچھا
کہ بین الاقوامی رد عمل جو آ رہا ہے، میرا خیال ہے اس میں سے بہترین رد عمل ترکی کے صدر اردوان نے دیا ہے، اور انہوں نے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب کے معیار دوہرے ہیں، جہاں کہیں بھی اگر اس قسم کی ایکسیکیوشنز ہوتی ہیں تو وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، ان کے حکمران کرتے ہیں، وہ اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں یا جو لوگ ویسے بھی پھانسی کے خلاف ہیں، انہوں نے اپنی آواز بلند نہیں کی۔ اور ویسے جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے اپنے مخصوص تعلقات ہیں، پاکستان نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کو اقوام متحدہ پر اٹھائے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا بحیثیت مجموعی ضمیر اس وقت مردہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں پاکستان پہ نچھاور کر دی۔ جو فیض کا شعر ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ ہماری صدائے احتجاج اتنی بلند نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسعود خان صاحب، یہ بہت ذکر ہو رہا ہے 1974 کے معاہدے کا، اور میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ معاہدہ کیا تھا، اور خاص طور پر جو بنگلہ دیش کی ذمہ داریاں تھیں، جو آبلیگیشنز تھیں اس حوالے سے، وہ کیا تھیں؟ بنگلہ دیش نے اس معاہدے سے انحراف کیا ہے۔ وہ معاہدہ یہ تھا، اس وقت بنگلہ دیش جو ہے ایک مصیبت کا شکار تھا، کیونکہ جس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے، یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہوئے ہیں، تو اس وقت بنیادی طور پر وہ ایک سیسیشن تھا، قانوناً آپ اسے سیسیشن کہیں گے، اور سیسیشن قابل سزا ہے، ایک لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ ریاست تھی، اور وہاں جو لوگ جو مزاحمت کی قوتیں تھیں، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک خود مختار ملک کے اوپر حملہ کروایا اور اس کو دو لخت کر دیا۔ تو اس وقت وہ لوگ مصیبت میں تھے، ان کے کچھ قائدین ہماری قید و بند میں تھے، ان کے اوپر مقدمے چل رہے تھے، اور ہم نے آگے بڑھنا تھا، تو ہم نے معاہدہ یہ کیا کہ اب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن پہ جاتے ہیں، اور ریکنسلیشن کے بعد ہم جو ہے معاف کریں گے ایک دوسرے کو، اور کسی قسم کی جو ہے یہ زخم کریدنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو بنگلہ دیش اس معاہدے کا پابند تھا، لیکن اب جو نئی حکومت ہے اس نے انحراف کیا۔ اس نے پہلے کوشش کی کہ اس قسم کے کوئی ٹرائیبیونل پاکستان کی فوج کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ قائم ہو جائے، لیکن جب اسے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ملی تو انہوں نے ملک کے اندر ایک ایسا ٹرائیبیونل، ایسی عدالتیں قائم کر دی ہیں، جسے کسی ہمارے ایک لا میکر نے، قانون ساز نے اسے یہ کہا ہے کہ کینگرو کورٹس ہیں، اور ان کورٹس کے ذریعے وہ فیصلے دلوا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش اس معاہدے کا پابند ہے، اور اس طریقے سے جو پاکستان کو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے سزا دینا، حالانکہ یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے مخصوص حالات تھے کہ اس وقت انہوں نے اگر ہماری مدد کی تو وہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اگر جرم بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا، انہوں نے سارے کے سارے جو ہے وہ راستے قانون کے مختصر کیے ہیں اور یہ فیصلے صادر کیے ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مسعود خان صاحب، ابھی آپ کیونکہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اس معاملے کے حوالے سے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ کچھ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ آپشنز تو یہ واضح ہیں کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک قسم کا سیاسی مکالمہ اقوام متحدہ کا پہلے سے جاری رہتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں انتشار ہے، وہاں دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، ان کے قائدین ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اقوام متحدہ انہیں مصالحت کی کوشش کرتا رہا ہے اور بنگلہ دیش کو مزید خلفشار سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم لے جائیں گے تو یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا، اور یہ سلامتی کاؤنسل میں جا سکتا ہے، وہاں جو ان کا ایک سیاسی شعبہ ہے اس میں یہ چیز زیر بحث آ سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کے کوئی قانونی پہلو بھی ہیں تو یہ اس ٹیکنیکل کمیٹی میں جا سکتا ہے، جہاں یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے یوں معصوم لوگوں کا قتل کیا ہے، اور جو مختلف قسم کی جو کہتے ہیں فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کا قتل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس مسئلے کو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس، کیونکہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں یا جو مارے جا رہے ہیں یا جو مارے جائیں گے، ان کے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کو جو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ غلط ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق، ان کو جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔
تو اس وجہ سے ہم وہاں یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں. میں مجبوری کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں محتاط رہنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آمنے سامنے اس قسم کی مخاصمت اور دشمنی شروع ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بڑے عرصے سے چاہتا ہے, خاص طور سے حسینہ واجد کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو جائے, اور ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ رد عمل دیں گے بین الاقوامی سطح پہ, تو ہم اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیں گے. اور یہ بنگلہ دیش کی بھی یہی خواہش ہے اور ہندوستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ممالک جو بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے اقوام متحدہ میں لڑتے رہیں, تاکہ ہندوستان سے توجہ ہٹ جائے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں یا دوسرے جو اختلافی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نپے تلے انداز میں پاکستان کو یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پہ اٹھانا چاہیے, اور اس کے لیے ایک قانونی جواز بھی موجود ہے اور اس کے لیے فورمز بھی موجود ہیں. مگر اٹھانا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اٹھانا ضرور چاہیے؟ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ بنگلہ دیش سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ بنگلہ دیش, ابھی بہت سارے لوگ تو جو وہاں پر جنہیں سزائیں دی گئی, مگر 1971 سے جڑے کچھ لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں, بنگلہ دیش یہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے. تو وہ جو 1974 کے معاہدے کا میں نے ذکر کیا, کیا ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ کیا اس مطالبے کا کوئی جواز ہوگا؟ بنگلہ دیش کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے. اصل خواہش اس کی یہ تھی کہ وہ ہماری افواج کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور بین الاقوامی ادارے کے کٹہرے میں کھڑا کرے, لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی. اس میں ان کی بنیادی مجبوری یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے یا وہ کسی اخلاقی وجہ کی بنیاد پر رکے ہوئے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان ایک طاقتور ملک ہے اور اس طریقے سے کوئی شخص جو ہے, کوئی ادارہ جو ہے پاکستان کی فوج پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. لہٰذا وہ آج تک اس مقصد میں اپنے مضموم کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن جہاں تک ان کی اپنی کوalition کا تعلق, جو اس وقت جو حکومت ہے برسر اقتدار جو پارٹی ہے, اس کی یہ شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے گھسیٹ کے پاکستان کی فوج کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. آپ کا سوال مختلف تھا کہ کیا وہ ایسا کر پائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک رائٹ. مسعود خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مسعود خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک چیز انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس آپشنز بہت سارے ہیں مگر ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان مجبوریوں کو ذرا سائڈ پر رکھ کے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے وہاں پر کیا, اس وقت پاکستان کے لیے آواز بلند کی, پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے, ان لوگوں کو اس طرح سے ہم جو ہے وہ جانے نہ دیں. ہم صرف ایک بائی سٹینڈر بن کر کھڑے دیکھتے نہ رہیں. اس حوالے سے آواز کم از کم ضرور اٹھانی چاہیے ہمیں. آج کے پروگرام سے اتنا. میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.